बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 29 अप्रैल बुध के दिन का ये दूसरा वीलॉग, जो अभी अहम खबरें आई हैं वो आपके सामने रखनी है। जो ताज़ा तरीन है उसकी फिर खुलासा और तफसील। डोनाल्ड ट्रंप ईरानी शराइत तस्लीम करने से इनकार करके मुख्तसर ताकतवर हमले का प्लान, फौजी कार्रवाई का हुक्म किसी भी वक्त आ सकता है। दूसरी तरफ ईरान ने अपने मुतबादल रास्ते अपनी तिजारत के चीन के रेलवे नेटवर्क से जोड़ लिए। ट्रंप का इक़्तिदार खतरे में, नया सदर को नाम सामने आ गया। नेतन्याहू की अमरीकी सदर से मुलाकात, ईरान और लेबनान का मामला फाइनल होगा। दो बड़ी कामयाबियां ईरान की, एक तो खुफिया हथियार अमरीका की रसाई हासिल की, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला, और मुज़ाकरात के मामले पर कि अमरीका इस शर्त पर फौज वापस बुलाने पर तैयार कि ईरान फतह का ऐलान न करे। मुज़ाकरात और जंग का फैसला पासदाराने इनकलाब के सख्त लीडर अहमद वहीदी के पास आ गया और अमरीका ईरान मुज़ाकरात में हाथापाई की नौबत का इंटरेस्टिंग वाक़या आपको आज बताऊंगा। और 3 घंटे नेतन्याहू उम्र कैद केस में आज मामलात भी, और अलकादर ट्रस्ट केस खान का कल लग गया, जजिस के इस्तीफे या ट्रांसफ़र का मामला भी, और सुहेल अफरीदी लाहौर रैली क्यों कैंसिल की, तहरीक इंसाफ के रहनुमा लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर रहे हैं। ये सारे मामलात क्या हैं। लेकिन सबसे पहले जो ताज़ा तरीन खबर, ट्रंप ने अभी शराइत तमाम ईरान की मानने से इनकार किया। जब ये वीलॉग आप देख रहे हैं तकरीबन 9:30 शायद हो गए हों। इसमें अब अगर आप देखें कि मामला जोहरी प्रोग्राम्स का, अमरीकी सेंटाकॉम ने इसे कहा है कि ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुख्तसर और ताकतवर हमला करते हैं। ये प्लान बना कि ईरान के जोहरी मुज़ाकरात के मेज़ पर आने से पहले ये हमला ज़रूरी है। ट्रंप ने कहा नहीं, नाकाबंदी बमबारी से ज़्यादा मौसर है, ईरान को दबाव में लाना है। इनके ज़खायर और पाइपलाइन जो वो इतने ज़्यादा भर चुके हैं, फटने के करीब हैं, और नाकाबंदी का जवाब जो है वो ईरान ने दूसरी तरफ बाबुल मंदब की सूरत में रखा हुआ है। ट्रंप किसी फौजी कार्रवाई का हुक्म मंगल तक नहीं दे रहा था, लेकिन अब ये कार्रवाई का हुक्म किसी भी वक्त आ सकता है। अफगानिस्तान के रास्ते और पाकिस्तान और हिंदुस्तान और सबसे बढ़कर चीन के रास्ते ईरान ने अपनी तिजारत जारी रखी है। चीन के 5 रेलवे नेटवर्क से इनकी तरसील मुतबादल रास्ते पर तेल जारी है, जिसे अमेरिका छू नहीं सकता। इस पर बल्कि रूस और चीन खुल के पैसा भी लगा रहे हैं कि अबनाए हरमज़ में इनकी ताकत बरकरार रहे। अब दूसरा पासदाराने हाथ इनकलाब के हाथ सारा मामला कंट्रोल में चला गया। इन्होंने इज्तिमाई सतह पर फैसला किया है कि पासदाराने इनकलाब की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है और ये मिलकर तमाम फैसलों पर मुश्तबा खमनाई से सिर्फ मोहर लगवाएंगे, और अहमद वहीदी जो है वो तमाम फैसले खुद करेंगे। और ये कोई अंदरूनी इख्तलाफात नहीं बल्कि सख्त गिर मौक़िफ़ है, जिस पर ट्रंप को बताया जाता था कि क़यादत को शहीद करने का नुकसान होगा। अब ये भुगत रहे हैं। अब इसमें जो बड़ी खबर अमेरिका से ट्रंप के इक़्तिदार के हवाले से आई कि मिड टर्म इलेक्शन या तो हारना है या रास्ते से हटाना है। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को सदर बनाने की खबरें गर्दिश में आ गई। इसराइल की मजबूत लॉबी ने जो अमेरिका में मौजूद है, ट्रंप को आखिरी मौका दे रहे हैं, और उसकी वजह कि ट्रंप के हवाले से खबरें आई कि ये फ़ौज वापस बुलाने के लिए तैयार है। राउटर्स ने खबर दी और तहलका मच गया कि इससे ईरान अपनी जीत का ऐलान करके पब्लिक में जो बयानियाँ बनाएगा उसके बाद क्या होगा। इसराइल की लॉबी पर मुतहरक हुई। ट्रंप को जाहिर है, उसे पता है कि एक तो नवंबर का इलेक्शन है, उसमें फारिग हो सकता है, या फिर 1963 में जिस तरह कैनेडी को रास्ते से हटाया, जॉन एफ कैनेडी को, और लिंडन जॉनसन सदर बना, नायब सदर। वैसे तो कांग्रेस का इख्तियार है लेकिन सदर इलेक्शन से बनता है। लेकिन गैर मामूली हालात में जो इस वक्त हो चुके हैं, ट्रंप पर याद रहे 3 दफ़ा कातलाना हमला हुआ है, तो ये इलेक्शन इसके पास आखिरी मौका है। अब नाए हरमस पर जो नाकाबंदी है ये भी नेतन्याहू के हुक्म पर की गई थी, ये भी इंकशाफ हुआ, और ट्रंप इससे सख्त तंग है, लेकिन फौजियों को वापस बुलाने का इसराइल हुक्म नहीं दे रहा। सदारत खत्म होनी है। अब नेतन्याहू ट्रंप से मिलने अगले हफ्ते आ रहा है। ईरान लेबनान के मामलात पर गुफ्तगू है, लेकिन दोनों भाई फंसे हुए हैं। ट्रंप के हालात तो आपको पता है कि नेतन्याहू आज तारीख के सबसे बड़े करप्शन केस में अदालत में 3 घंटे बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए बुलाया गया। 1 घंटा उसने बयान दिया, फिर अचानक एक पर्ची आई और वो भाग गया। इतवार से मुकदमा शुरू होना था, लेकिन चूंकि बुध को इसने सीज़ फायर ख़त्म की लेबनान में ताकि इस्तिस्ना मिले एमरजेंसी के हालात, जंग के हालात में, लेकिन इसराइल के सदर आइज़ैक हर्ज़ोग ने इसे मशरूत माफ़ी देने से इनकार किया। उम्र कैद की सज़ा का मामला है, ये इतना छोटा मामला नहीं। ट्रंप को ये लगता है कि अगर ईरान से मुज़ाकरात हुए तो यहाँ वो बराह रास्त आमने सामने बैठेंगे। लेकिन मुझे पाकिस्तानी सहाफ़ियों पर हैरानगी है, कुछ टाउट सहाफ़ियों के व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, तनख्वाहदार लोगों के मैं बयानात देख के हैरान के, ईरान को पाकिस्तान की बात मान लेनी चाहिए थी। अब देखें फंस गए अबनाए हरमज़ में। सऊदी अरब की देखें रिफाइनरी जो तबाह हुई वो तो 14 अप्रैल से काम शुरू होगी, जबकि ईरान की दालें और सब्जियां फंस गई। मैं हैरान हूँ इनकी सोच पर। ईरान पर कह रहे थे ट्रंप जो दबाव बढ़ाने की कोशिश है वो नाकाम है, चूंकि इनकी तारीख से वाकफियत नहीं है, रिसर्च से इनकी जिद है। अबनाए हरमज़ सिर्फ है, देखें ये 9 हफ्ते की जो जंग है, दुनिया की मसरूफ तरीन समुद्री बंदरगाह अबनाए हरमज़ सुनसान है, वीरान है। हर महीने 3000 जहाज गुजरते थे, मार्च में सिर्फ 154 गुजरे, और वो भी जो ईरान ने अपनी मर्जी से गुजरने दिए। 95% ट्रैफिक खत्म हो चुकी है। ये जितने जहाज गुजर रहे हैं, तेल लेके जा रहे आ रहे हैं, वो
ایران کی بندرگاہوں سے لوڈ ہو رہے ہیں. سیٹلائٹ ڈاٹا دیکھیں, امریکی اخبارات بلومبرگ, CNN سب میں انہوں نے رپورٹ کر دی ہے. امریکہ کی ناکہ بندیوں میں پابندیوں کے سامنے دن دہاڑے ایران وہاں سے تیل اور گیس لے کے نکل رہا ہے. ان کی بندرگاہیں جو سعودی عرب امارات کی تھی, جبل علی ہے, وہ کنٹینر پورٹ ہے, فجیرہ ہے, یہ سٹوریج کی ایکسپورٹ کی ہب تھی, خلیفہ پورٹ ہے ان کی, وہ بھی بڑی جدید بندرگاہ, ساری سنسان پڑی ہیں. سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں کنگ عبدالعزیز بندرگاہ کو سیٹلائٹ پہ دیکھیں وہ بالکل بند ہے. راس تنورہ کی دیکھیں, یہاں پر جہازوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ انشورنس ہے, رسک ہے, کوئی وہاں جانے کو تیار نہیں. ایران کو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو نقصان ضرور ہے, لیکن وہ 47 سال سے پابندیوں کا شکار ہے. ان کے ساتھ تو دنیا کی کوئی تجارت نہیں تھی, خرید و فروخت نہیں تھا, لین دین نہیں تھا. انہوں نے تو اب متبادل راستے بنا لیے ہیں. ابھی دیکھیں چین سے جو ان کا ریلوے نیٹ ورک بنا, چین ان کا سب سے زیادہ سستا تیل خرید رہا ہے, مہنگی ترین قیمتوں پر. یہ یاد رکھیں, ایران کو زیادہ ارننگ ہوئی ہے. $60 فی بیرل کا تیل جو $40 کو وہ بیچ رہے تھے, آج $110 کا بیچ رہے ہیں. تو دنیا بھر کا یہ تیل اور گیس کی جو مہنگائی ہوئی, سپلائی چین متاثر ہوئی. اور یہاں یہ یاد رکھیں کہ ایران کی آبنائے ہرمز کے بعد ابھی جو ان کے نیشنل سیکیورٹی چیئرمین نے دعویٰ کیا کہ ہم انتظار میں بیٹھے ہیں, ہم پر کوئی حملہ ہو ٹرمپ کی طرف سے تو ہم یمن کو اشارہ کر کے باب المندب بند کر دیں. ابھی تو ہم نے اپنے نئے پتے دکھائے ہی نہیں, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, وہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھیں ٹرمپ کو اس کی جو تیل کی کمپنیوں کے اعلیٰ حکام سے جو سب سے بڑی ملاقات ہوئی, اور اس میں ان کا یہ فیصلہ ہوا کہ اگر ہمیں لمبے عرصے کے لیے آبنائے ہرمز بند کرنی پڑے 31 مئی تک, جو بڑا لمبا ٹائم ہے, کیونکہ سرمایہ کار خوف زدہ ہیں, ناکہ بندی سے جو مارکیٹ میں غیر یقینی ہے, تیل کی کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے, کبھی ڈالر گرتا ہے کبھی بڑھتا ہے. اب ٹرمپ اس آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کو کچھ مہینوں کو بند کرنے کا سوچ رہا تھا, لیکن اسے پر یہ پتا چلا کہ پیٹرول, ڈیزل, بجلی یہ پھر مہنگا ہوگا. پوری دنیا میں عام آدمی کے جو حالات ہوں گے, امریکہ میں ہوں گے, 20% تجارت رکنے سے, کاروبار میں شدید مندی سے, ساری دنیا کے جو ممالک ریسیشن کا شکار ہو چکے ہیں, سٹیگنیشن جسے کہتے ہیں, وہ بھی. پاکستان کی آپ صرف مثال دیکھ لیں, ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. دباؤ جو اس کمزور معیشت پر, ایران تو 47 سال کی پابندیاں بھگت گیا, سروائیو کر گیا, ان کے پاس تو متبادل بھی ہے, ان کی ترقی کو ضرور نقصان ہوا, لیکن معیشت بے شک آگے نہ بڑھے, لیکن وہ بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ تو اعصاب کا کھیل کھیل رہے ہیں, جس میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, جو آنکھیں جھپکا گیا وہ سب ہار گیا. جہاں ایران کو یہ لگا معاملہ کنٹرول سے باہر ہے, انہوں نے حملے شروع کر دینے. یہ میری بات یاد رکھیے گا. آج بھی جو راؤٹرز نے تصدیق اس کی کہ جو سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد ایران میں باقاعدہ یہ فیصلہ ہوا, اور یہ امریکہ نے انہیں مجبور کیا. یہ جو ان کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے, یا پاسداران انقلاب ہے, یا خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر ہے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے اگر تیل کے یہ معاملات اور زیادہ عرصے تک چلانے کی کوشش کی گئی تو پھر ہمیں سیدھا ہی جانا آگے. اب تو ان کی پالیسی بنانے والے لوگ رہے ہیں, مجبوری کے عالم میں کیا ہے سب, کیونکہ مجتبیٰ خاملائی صاحب تو منظر عام پر نہیں آ سکتے, وہ علامتی طور پر بھی رہنما کے طور پر ان کے لیے کافی ہیں. اور یہ سارا مشکل جو اس وقت مغرب نے, امریکہ نے بنائی ہے, یہ ان کے لیے نہیں, پورے اپنے سارے اتحادیوں کے لیے بھی بنائی ہے. اور یہاں پاکستان میں لوگ ایران کو مذاکرات سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی انہیں مذاکرات میں امریکہ کی بات مان لینی چاہیے تھی. یہ مشکل کا شکار ہے. پہلے بھی میں نے بارہا کہا, حقیقت میں یہ مذاق نہیں ہے کہ یہ ریسرچ گناہ سمجھتے ہیں. اگر یہ پڑھیں نا, تھوڑا بہت جا کے دیکھا کریں, انہوں اندازہ ہو کہ مذاکرات میں ایران کرتا کیا رہا ہے. یہ کبھی تاریخ میں پڑھیں. میں ابھی پچھلے دنوں ریسرچ میں میرے سامنے واقعہ ہے, ریل دیکھی پہلے, پھر اس کی ریسرچ کی. ایرانی رکن پارلیمنٹ نے اپنے نیشنل ٹی وی پر مذاکرات کے حوالے سے واقعہ بتایا. پھر اسرائیل کے اخبار نے کنفرم کیا. ان کے وزیر خارجہ جو ابھی عباس اراغچی ہیں, انہوں نے امریکہ کا پہلے کیا حال کیا 2015 میں, جہاں نیوکلیئر پروگرام میں ان کے مذاکرات تھے. اور اس وقت امریکہ کا وزیر خارجہ بڑا تگڑا وزیر خارجہ جان کیری تھا. آسٹریلیا کے شہر ویانا میں ہوئے تھے, آسٹریلیا نہیں. یہاں وزیر خارجہ اس وقت تھے محمد جواد ظریف, ان کے ساتھ نائب صدر عباس اراغچی, نائب ان کے وزیر خارجہ قومی سلامتی کمیٹی کے چیئرمین تھے, وہ بھی موجود تھے. اور یہ باتیں انہوں نے نیشنل ٹی وی پر بتائی ہیں کہ ایران نے مذاکرات کو کیسے کنٹرول کیا. مذاکرات میں ایک ایسا موقع آیا کہ عباس اراغچی اور جان کیری کے درمیان سخت آپس میں تلخ کلامی شروع ہو گئی. جان کیری نے اس میز پہ ایسے ہاتھ مارا تو وہاں ایک پین پڑا تھا, وہ اچھل کے عباس اراغچی کو جا کے لایا. انہوں نے وہ پین اٹھایا, کھڑے ہوئے سیدھا جان کیری کی طرف مار دیا. اور ساتھ ہی اس نے کہا مجھے پتہ ہے کہ تم نے مجھے جان بوجھ کے نہیں مارا, لیکن ایرانی اسے دھمکی سمجھتے ہیں, وہ دھمکی سن ہی نہیں سکتے. ان مذاکرات میں ان کے سپریم لیڈر علی خامنائی شہید جو موجود تھے, ان کی یہ مطلب انسٹرکشنز تھیں کہ اپر ہینڈ ہونا ہے, لیکن کوئی جواب دے, چیخنا چلائے بغیر اس کو جواب دینا ہے. تو ایرانی تو ان حالات میں مذاکرات کرتے رہو, ابھی بھی ایسے ہی کریں. 21 گھنٹے ان کے مذاکرات ہوئے, شہباز شریف نے خود کہا ہے. اب یہاں دیکھیں جوہری ہتھیاروں کے باوجود اس وقت بھی جان کیری اور جواد ظریف دونوں کو نوبل امن انعام کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا. تو ایران کی جنگ اور فتح کی جو بات کرتے ہیں مذاکرات کی, ان بیچاروں کو پاکستان میں حقیقت میں ان حالات کا پتہ ہی نہیں ہے.
ایرانیوں کو منافقت نہیں آتی. تسنیم نیوز کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں شہید وہ علی رجانی، ان کے پاسداران انقلاب کے جو شہید محمد پاکپور، وہ ترکی کا سفر کام گاڑی میں کر رہے تھے. ان کے اوپر ہٹ لسٹ میں نام تھا، پتہ تھا انہیں، اور وہ کھل کے جا رہے ہیں دنیا کے سامنے. وہ بھی آپ نے باقی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں ان کی. یہ شہادتوں کے لیے نمبر لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. یہاں وہ صدر، وزیر اعظم، سپریم لیڈر کا خواب نہیں دیکھتے، وہ اسے مذہبی اور قومی فریضہ سمجھ کر نبھا رہے ہیں. دوسری طرف امریکی وفد میں دیکھیں، جو لوگ مذاکرات میں، مارکو روبیو اور جے ڈی وینس، یہ دونوں 2028 میں صدر بننا چاہتے ہیں. انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اس جنگ میں جو فاتح ہے وہ ایران ہے. مذاکرات میں تو انہیں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. یہاں سرنڈر کیا تو اسرائیل کی لابی نہیں چھوڑے گی، الیکشن جیتنے نہیں دیں گے. پھر مذاکرات میں یہ اسی لیے خوفزدہ ہو کے آتے ہیں. اب دیکھیں، ایران نے آج سفارتی میدان کے علاوہ، اور یہی وجہ ان کو کامیابیاں ملتی ہیں، جنگی جو کامیابی ان کو ملی، تسنیم نیوز سرکاری ادارہ ان کا، اس نے کہا کہ انتہائی خفیہ اور حساس ہتھیار امریکہ کا، جو بہت بڑی محدود تعداد میں بمبار یا جو B-52 جہازوں میں جو بنکر بسٹر میزائل تیار ہوتے ہیں، وہ شمالی ایران میں مارے گئے. GBU-57 میسو پینیٹریٹر آرڈیننس MPO کہتے ہیں. یہ چین اور روس کو ایران دے رہا ہے کہ ریورس انجینئرنگ کر کے یہ خفیہ ٹیکنالوجی. اور یاد رکھیں، چین اور روس دونوں کے پاس B-52 کی طرح کے بمبار موجود ہیں، TU-95 اور TU-100. پھر چین کے پاس جو ہے زیان H اور زیان جو H-22، یہ دونوں موجود ہیں، 20 لانگ رینج کے اسٹریٹجک بمبار تیار ہیں. اور یہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے، یہ امریکی ہتھیاروں کا توڑ ہے جو ایران کو اس جنگ میں ملے. وہ 3 تباہ نہیں ہوئے، انہوں نے اس کو پورا ریورس انجینئرنگ شروع کر دی. اس پہ آپ دی کوریئر کے نام سے ایک ڈاکومنٹری پڑھی ہے، وہ کبھی چیک کیجئے گا کہ KGB کیسے 1960 سے امریکہ کے یہ جنگی معاملات چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی. پھر پینٹاگون کی آپ رپورٹ پڑھیں جس نے پورے وزیر دفاع امریکی دفاع کو ہلایا کہ جدید میزائل کے جو خطرات ہیں اس میں امریکہ غیر محفوظ ہے. یہ تو شمالی کوریا کے لیے ڈیزائن بناتے رہے نا کہ وہاں سے خطرہ ہے، جبکہ روس اور چین کے پاس جدید ہائپرسونک میک 5 جو آواز کی 5 گنا سپیڈ سے زیادہ راستہ بدلنے کی، ریڈار سے بچنے کی صلاحیت رکھنے والے میزائل ہیں. انہیں امریکی پیٹریاٹ میزائل اور تھاڈ روک ہی نہیں سکتے، اور یہ ایران نے بھی اس جنگ میں استعمال کیے ہیں. پھر چین کے پاس جو DF-17 جیسے ہائپرسونک میزائل ہیں، ایران روس کی گلائیڈڈ وہیکلز ہیں، گاڑیاں ہیں. تو یہ جو جنگ کا راؤنڈ 2 ہے اس کے لیے اسرائیل کا آئرن ڈوم تو چھوڑیں، گولڈن ڈوم بھی نہیں روک سکے گا فضا سے زمین سے روکنے والا جو سسٹم ہے. تو جنگی اعتبار سے ایران نے راؤنڈ 2 کی یہ تیاریاں کی ہوئی ہیں. اب یہاں دیکھیں، آپ یاد رکھیں، میں آپ کو روزانہ ورلڈ آرڈر کی تبدیلی بتاتا ہوں، چاہے وہ عرب ممالک کی نئی صف بندی ہو، یورپ امریکہ کے اتحاد ہو. یہ سب سے بڑا معاملہ ہے، اسے آپ سمجھے طاقت کا کھیل، یہی پاکستان میں چل رہا ہے. دنیا میں جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ اب یونیپولر ورلڈ نہیں رہی، یعنی ایک بڑی سیاسی طاقت جو سیاسی، فوجی یا معاشی اعتبار سے آگے ہو. جیسے سوویت یونین ختم ہونے کے بعد امریکہ نظر آیا. اب چین اور روس کا اثر و رسوخ اتنا بڑا ہے، اور ایران ان کے ساتھ ایک چوتھی بڑی انٹرنیشنل پلیئر طاقت بن چکا ہے. اب باقی سارے ممالک صرف ان کے ساتھ اپنے مفادات کے لیے جوڑ رہے ہیں. یہ جو دنیا کا نقشہ ہے طاقت کا، یہ بدل چکا ہے جنگ کے لیے. جنگ بندی دیکھیں ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں جو ممالک ہیں، اب روس، چین، ایران ایٹمی طاقت ایران کو کیوں بننا پر مجبور کر رہے ہیں کہ اب نائے ہرمز پر کنٹرول اس ایران کا جو ایٹمی طاقت نہیں ہے. ذرا سوچیں ایٹمی طاقت ہوتا تو کیا ہوتا. روس اور چین اسی لیے ساتھ دے رہے ہیں. یہ خطے کے وہ 2 بڑے ملک ہیں. اب 2 بڑی ایٹمی طاقتیں ہمارے خطے میں پاکستان اور ہندوستان ہیں. اب انہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ مغرب کے ساتھ یعنی امریکہ کے ساتھ یا چین کے ساتھ. پاکستان تو تاریخی طور پر چین کے ساتھ تھا، لیکن فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کی پالیسی میں اب چین امریکہ دونوں آ گئے. اب دونوں کے بلاک کا حصہ نہیں بنے، اور اس مبہم پالیسی کی وجہ سے پاکستان کو آج تک دیکھیں 4 سال میں کوئی فائدہ نہیں دلا سکے. پھر ان کے اپنے حالات، فوج اور عوام کی دوریاں، خان کو بے گناہ قید میں رکھنا، جس میں 93% ملکی عوام کے مخالف ہے. تو وہ چاہے جنگ ہو، ثالثی، انہیں فائدہ نہیں ہوتا. اور جنگ کے ان حالات میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، بہت سارے ممالک نے اور ان کمپنیوں نے، ان لوگوں نے بڑا مال بھی کمایا ہے. حقیقت میں ممالک کو فائدہ بے شک بڑا نہیں ہوا. گارڈین کی رپورٹ آئی ہے کہ امریکہ کی، اسرائیل کی بڑی بڑی دفاعی کمپنیوں نے، تیل کی کمپنیوں نے، ان کے جس میں سیاستدانوں کے، اعلیٰ عہدیداروں کے شیئرز بھی ہیں. 28 مارچ سے جنگ شروع ہوئی، تیل اور گیس کی کمپنیوں نے جو مجموعی منافع بنایا وہ $3 کروڑ گھنٹہ. تیل کی قیمتوں کے بڑھنے سے، اسٹاک مارکیٹ سے، شیئرز کے گرنے سے، پرائیویٹ کانٹریکٹر سے، ڈیفنس بجٹ سے $3 کروڑ گھنٹہ. مطلب جنگ بھی یہاں ہوتی رہی، مہنگائی بھی ہوتی رہی، لیکن انہیں فائدہ ہوتا رہا اور ممالک گھوڑے پہ چڑھتے رہے. آپ دیکھیں کہ یہ ایران کی جنگ میں پاکستان میں کتنا فائدہ انہیں ہوا. یہاں پر انہوں نے پہلے تو جہاز تیل کے کہاں گئے کسی کو پتہ نہیں، اور یہاں بھی اسی لیے امن نہیں ہونے دیتے. یہ جو جنگ لگنے کا فائدہ ہے، کبھی افغانستان کے ساتھ، کبھی دہشت گردی کے نام پہ، کبھی کسی پرائی جنگ میں گھس جانا. یہاں سے 100% تنخواہیں بڑھتی ہیں، پراپرٹی ٹیکس معاف ہوتے ہیں، تاحیات استثناء ملتا ہے، کوئی بڑا عہدہ مل جاتا ہے ساتھ ہی. پھر ایران سے ملا ہوا مفت تیل الگ.
اسی لیے یہ نازک موڑ کرتے کرتے آپ کو اصل میں نازک موڑ پہ لے گئے۔ ابھی بھی خبریں دیکھیں، بھارتی فوج جو پاکستانی سرحد کے پاس بھاری ہتھیار لا رہی۔ یہ مذاکرات جو ہی ختم ہوئے ہیں، افغانستان کے ساتھ جنگ، ہندوستان کے ساتھ جنگ، ملک کے اندر ڈرون حملے، یہ سب کچھ 2-3 دنوں میں آپ کے سامنے ہوا ہے، کیونکہ شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں آسمان پر ہیں اور جمعے کو ہم نئی قیمتوں کا تعین کریں۔ امپورٹ بل جو ہے وہ 30 کروڑ سے 80 کروڑ ڈالر پہنچ گیا ہے، اور IMF نے 74 شرائط دی ہیں، وہ معیشت تیل کو یہ بٹن کے طور پر استعمال کریں نا، گھٹا کے مہنگائی، کرنسی، روزگار بدلیں، ادھر کریں ادھر کریں، لیکن قرضوں کی ادائیگی کہاں سے کریں؟ 5 ارب ڈالر کا خسارہ ہے۔ خان کے دور میں 44,000 ارب قرضہ تھا، آج 81,000 ارب سے زیادہ ہو گئے۔ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ پنجاب اسمبلی میں آپ دیکھیں، تنخواہ ایک رکن کی 76,000 سے 4 لاکھ، ذرا غور سے سنیں، ایک وزیر کی تنخواہ 1 لاکھ سے 9 لاکھ، اور یہ سارے خوشحال پاکستانی سارے تباہ۔ 30 لاکھ بندہ تو صرف 2022 سے اب تک جا چکا ہے۔ ادھر بھارت جنوبی کوریا کے ساتھ 50 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، اور پاکستان سے 100 ارب ڈالر جو ہے وہ دبئی لیگ، پنڈوڑا وغیرہ ان میں نکلے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اب تو اوپیک ممبر کی بھی وہ ممبر بننے کی درخواست کی ہے انہوں نے پوچھا ہوگا بڑے آرام سے سوال کہ آپ کے پاس کہاں سے تیل نکلتا ہے؟ تو انہوں نے کہا عوام سے تیل نکال رہے ہیں۔ جیسے مریم نواز کی توشہ خانہ کی گاڑیاں، میٹرو بسوں کے ریکارڈ، نندی پور کا معاملہ، آشیانہ، اچھا ان سب کو آگ لگ گئی ہے جیسے مریم نواز کی توشہ خانہ گاڑی کو۔ بہرحال اب خان کا کل القادر ٹرسٹ کیس ہے 190 ملین بل آخر جسٹس ڈوگر اور جسٹس محمد آصف اگر کل نہ بھاگے اور پارلیمنٹیرین پہنچے تو یہ 3 منٹ کا کیس ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے آج بار عجیب بات کی ہے کہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے اور وہ نہیں آتے۔ میری اطلاع وہ صاف صاف انکار کرتے ہیں، جیسے نون لیگ پیپلز پارٹی کے لوگ۔ وہ دیکھیں جب انہیں آنا پڑ ہی جائے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں جا کے قید ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، حالانکہ عدالتوں کے حالات کیا ہیں، انہیں ججز کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ابھی ججز کو جو ٹرانسفر کرنے کی کوشش، محسن اختر کیانی کو لاہور، بابر ستار کو پشاور، جسٹس سمن کو ان کو پتہ نہیں پشاور میں ہی ٹرانسفر کیا ہے، انہیں اسی لیے ان کورٹ سے نکالا گیا ہے کہ اسلام آباد میں ان کا کوئی کیس عمران خان کے ان کے پاس نہ آ جائے، استعفیٰ دے دینے کہا گیا ورنہ جانا ہی جانا ہے۔ تو تحریک انصاف ججز کے ساتھ ہی کھڑی ہو جاتی، لیکن خیر ان کا ساتھ کھڑا کیا ہونا ہے۔ سہیل آفریدی کی آج دیکھیں وہ لاہور ریلی کا منسوخ ہوگی، وجہ کیا جی، ڈرون حملے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ وہ میں اس کی بات سن رہا تھا، سہیل آفریدی کہہ رہا تھا یہ سسٹم بدلنے نکلا ہوں، یا تو میں خود بدلا جاؤں گا، یہ سسٹم بدلا جائے گا۔ یہ سمجھ سے باہر ہے۔ احمد خان نیازی کی آپ باتیں سنیں تو اس نے تو پورا چٹا پٹا کھول دیا کہ لائے عمل کیوں نہیں دے رہے۔ اور ابھی جو ان کا پول میں دیکھ رہا تھا 66% لوگ کے پی کی کابینہ کے خلاف ہیں۔ وجہ کے پی میں ڈرون حملے، معدنیات نکالی جا رہی اور یہ اڈیالہ جاتے نہیں۔ اب اس صورتحال میں دیکھیں انہیں بھی فیصلہ کرنا پڑے گا، صرف نون لیگ پیپلز پارٹی یا فارم 47 یا یہ معاملات نہیں، اب یہ لوگ بھی سامنے کٹہرے میں، تو انہیں بھی کرنا پڑے گا فیصلہ، اور بڑا جلدی کرنا پڑے گا۔ اب دن ان کے پاس بھی بڑے کام ہے، کیونکہ یہ جو ایران کا معاملہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اس طرف معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب ایران کے معاملے میں اگر ٹوسٹ آتا ہے کوئی بہت بڑا، تو پھر ظاہر ہے یہاں پہ ڈیڈ لاک دوبارہ ہو جائے گا۔ لیکن اب دیکھتے ہیں معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ دعا اپنی کیا کریں، اللہ کو یاد کیا کریں، اللہ تعالیٰ بہتری کرے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔